बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में ईमान के ताल्लुक़ से 10 हदीसें पेश कर रहा हूँ। अगर हमने उन हदीसों पे अमल कर लिया, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी इज़्ज़त और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएगा, और आखिरत की जो ज़िंदगी है, हमेशा हमेशा वाली ज़िंदगी, अल्लाह तबारक व तआला उसमें भी कामयाबी अता फ़रमाएगा। अल्लाह अपनी रज़ा अता फ़रमाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान करीम में फ़रमाया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। क्या मतलब ये कि अगर हमारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक होगी, तो दुनिया में भी कामयाब होंगे, और आखिरत में जो हमेशा हमेशा वाली ज़िंदगी है, उसमें भी इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली जो हदीस है वो ये है, हदीस नंबर 1। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ जिसे ऐसा शख्स पढ़े जिसकी मौत का वक्त करीब हो, तो उसकी रूह जिस्म से निकलते वक्त इस कलमे की बदौलत ज़रूर राहत पाएगी। वो कलिमा उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। वो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। अबू याला मजमउज़ ज़वाइद की रिवायत है, खोल के देख लीजिए। हदीस नंबर 2। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो शख्स जहन्नम से निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, और उसके दिल में एक जौ के वज़न के बराबर भी भलाई होगी, यानी ईमान होगा। फिर हर वो शख्स जहन्नम से निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, और उसके दिल में गंदम के दाने के बराबर भी खैर होगी, यानी ईमान होगा। फिर हर वो शख्स जहन्नम से निकलेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, और उसके दिल में ज़र्रा बराबर भी खैर होगी। बुखारी शरीफ की रिवायत है, खोल के देख लीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ईमान वाला बिलफ़र्ज़ ऐसा हो कि ईमान तो बचा लिया उसने, लेकिन किसी वजह से जहन्नम में जाना पड़ गया, तो जहन्नम से बिल आखिर वो निकल आएगा अपने ईमान की बदौलत। लेकिन अफजल और आला दर्जा ईमान का यही है जिसमें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कसम उठा के फरमाया, वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, के सारे इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनु, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और जो नेक आमाल करते रहे, व तवासौ बिल हक़, और हक़ की दावत देते रहे, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की तलक़ीन करते रहे। तो ये 4 शर्तें हैं कामयाब होने के लिए। पहली ईमान, दूसरा अमाल सालिहा, तीसरा जो है हक़ की दावत देना, और चौथा क्या? सब्र की तलक़ीन करना। ये 4 काम जिसने कर लिए, अल्लाह ने कसम उठाई है उसको कामयाबी अता फरमा देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये अल्लाह का वादा है। अगली रिवायत भी सुन लीजिए, रिवायत नंबर 3। हदीस नंबर 3। हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, रुए ज़मीन पर किसी शहर, गांव, सहरा का कोई घर या खेमा ऐसा बाकी नहीं रहेगा जहां अल्लाह ताला इस्लाम के कलिमों को दाखिल न फरमा दे। मानने वाले को कलमे वाला बनाकर इज़्ज़त देंगे, ना मानने वाले को ज़लील फरमाएंगे, फिर वो मुसलमानों के मातहत बनकर रहेंगे। मुस्नद अहमद की रिवायत है, खोल के देख लीजिए। अब मैं आप हज़रात के सामने अपनी तरफ से एक बात पेश कर देता हूँ। देखिए, वीडियो अगर लंबा हो जाए ना, तो सब्र और तहम्मुल से देख लेना, क्योंकि ये बात मेरे लिए भी है, हम सब के लिए। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। आप लोगों को मालूम होगा कि 1947 में हरियाणा और पंजाब के हालात किस कदर बदतर हो गए थे, मुसलमानों को किस कदर शहीद किया गया था, कत्ल किया गया था, और क्या हालात हुए हैं। आज पंजाब में और हरियाणा में मुसलमान जो है ना, ऐसी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि उनके नाम जो है, किसी का सतबीर है, किसी का राजवीर है, किसी का हरकिशन है, किसी का कुछ और नाम है। इस तरीके से इन लोगों के नाम है। अगर आप जो है पंजाब में से मालेर कोटला को निकाल दे,
لدھیانہ کو نکال دے اور جلندھر کو نکال دے، یہ 3 شہر نکال دے۔ مالیر کوٹلا کے تو خود کے باشندے ہیں پنجابی جو مسلمان ہیں، وہ جو ہے عقائد کے معاملے میں ٹھیک ہے، ان کے نام بھی مسلم جیسے ہے۔ لدھیانہ میں جو ہے حضرت مولانا عثمان صاحب کو نکال دیجئے، اور جو وہاں جو باہر کے لوگ آ کے رہنے والے ہیں جیسے کہ یو پی کے، مہاراشٹر وغیرہ کے جو کاروبار کرنے والے ہیں، ان کو اگر نکال دیجئے تو پھر وہاں پر بھی کچھ نہیں بچتا۔ ایسے ہی جلندھر میں بھی کچھ نہیں بچتا، باہر کے لوگ آ کے رہ رہے ہیں۔ لیکن جو وہاں کے پنجاب کے خاص پنجاب کے جو باشندے ہیں، ان کی حالت کچھ اس قدر ہے کہ ان کو نام سے آپ پہچان ہی نہیں سکتے کہ یہ مسلمان ہیں، اور نہ ہی ان کو عقائدی طور پہ آپ مسلمان کہہ سکتے۔ ان کے گھروں میں تصاویر ٹنگی ہوئی ہے غیر اللہ کی، اور وہاں جو ہے باقاعدہ چراغ بتی، دھوپ بتی اور یہ سب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ تو میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم آپس میں نہ لڑکے، بھائی میں دیوبندی ہوں آپ بریلوی ہے، میں حنفی ہوں آپ اہل حدیث ہے، اس میں نہ لڑکے اگر ان لوگوں پہ محنت کرے، ان کے ایمان کو بچائے، تو یہ ہمارے لیے شاید آخرت میں نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ آپ کو حیران کر دینے والی بات بتا رہا ہوں، ہریانہ کا جو حصار شہر ہے، ضلع حصار ہے، اس کا ایک شہر ہے بروالا، وہاں پر قادیانیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور بروالا، حصار، جین، نروانا، اس کے آس پاس ٹوہانہ، جاکھل، یہ سارا ایریا جتنا بھی ہے، اس میں کسی گاؤں میں 20 گھر مسلمانوں کے ہیں، کسی میں 30 گھر مسلمانوں کے، کسی میں 50 گھر مسلمانوں کے ہیں، کسی میں 100 گھر مسلمانوں کے ہیں، جو کہ مرتد ہو چکے ہیں، قادیانی بن چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دین کی دعوت نہیں پہنچی۔ سن 47 میں جو ان کے بزرگ تھے وہ تو یا تو جو ہے ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے، یا مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ اب یہ جو رہ گئے تھے یہ کیا کر بیٹھے؟ یہ مرتد ہو گئے، لیکن ان کو یہ لوگ مسلمان ہی سمجھتے تھے۔ اب چونکہ 70-80 سال ہو چکے ہیں تو اب وہ دور تو ختم ہو گیا۔ اب اس دور پہ جو یہ لوگ زندگی گزار رہی ہے، تو یا تو یہ قادیانی بن چکے ہیں، یا پھر جو ہے سکھوں کے ہاتھوں میں جو ہے اپنا ہاتھ دے چکے ہیں۔ اور میں نے خود جو ہے یہاں مجھے 15 سال ہو گئے محنت کرتے ہوئے پنجاب میں، 15 سال میں میں نے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو جو ہے یہ اپنے ہاتھ پہ واپس لے کے آیا ہوں۔ کوئی گردوارے میں خجانچی بنا ہوا تھا، تو کوئی جو ہے قادیانی بنا ہوا تھا، اس طریقے سے۔ تو میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اگر ہو سکے تو ضلع حصار میں آ کے محنت کرے۔ دعوت و تبلیغ والوں سے بھی کہتا ہوں میں کہ جو ہمارے دعوت و تبلیغ والے ساتھی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ جماعتوں کے رخ ادھر کے بنوائے، ادھر آ کے محنت کرے، ادھر ضرورت ہے۔ اور اپنے جو اہل حدیث بھائی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، ایک بات اور بتا دیتا ہوں، اگر کہیں مساجد ہیں نا گاؤں میں دیہات میں یا شہر میں، اور ان میں جو امام ہیں تو ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ بھئی یہ لوگ مرتد ہو رہی ہے، ان کو تو صرف تعویذ گنڈے سے مطلب ہے، ان کو تعویذ بنانے ہیں اور لوگوں کے عقیدے خراب کرنے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے آئے اور یہاں پر ماحول کو دیکھے اور محنت کرے۔ بھئی آپ لوگ جو ہے نا اہل حدیث حضرات سے میں کہہ رہا ہوں، آپ حنفی کو اہل حدیث بنانا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ قادیانیت سے بچا کے آپ ان کو اہل حدیث بنا لیجئے، کم از کم ایمان تو بچ جائے گا ان کا۔ ہم دعوت و تبلیغ والے اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ایسی جگہ کے رخ نہ بنوائے کہ بھئی وہاں سویدھا زیادہ ہے، فیسلٹی زیادہ ہے، چلو مہاراشٹر میں چلے، چلو میوات میں چلے، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، میں کہتا ہوں کہ مجاہدے کے ساتھ اگر آپ جو ہے کام کرنا چاہتے ہیں اور میدان چاہتے ہیں محنت کا، تو پھر جو ہے ضلع حصار، جین، نروانا، ٹوہانہ، جاکھل، اس سائیڈ میں آ کے کام کریں، تب جا کے آپ کو معلوم ہوگا کہ بھئی یہ امت کس قدر جو ہے دور ہو چکی ہے دین سے۔ تو ریکویسٹ ہے آپ حضرات سے اس پہ جو ہے ذرا غور ضرور کرنا۔ تو اگلی روایت حدیث نمبر 4 بھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، طویل حدیث ہے، بڑی حدیث ہے، دھیان سے سنیے۔ حضرت ابن شماسہ مہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے آخری وقت میں موجود تھے، وہ زار و قطار رو رہے تھے اور دیوار کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے تھے۔ ان کے صاحبزادے ان کو تسلی دینے کے لیے کہنے لگے، ابا جان، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی؟ یعنی آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں دی ہے۔ یہ سن کر انہوں نے دیوار کی طرف سے اپنا رخ بدلا اور فرمایا، سب سے افضل چیز جو ہم نے آخرت کے لیے تیار کی ہے
وہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ میری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص نہ تھا، اور جب کہ میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح آپ پر میرا قابو چل جائے تو میں آپ کو مار ڈالوں۔ یہ تو میری زندگی کا سب سے بدتر دور تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ میں اس حال پر مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کا حق ہونا ڈال دیا تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا اپنا ہاتھ مبارک بڑھائے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا عمر یہ کیا؟ میں نے عرض کیا میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہ کہ میرے سب گناہ معاف ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تمہیں خبر نہیں کہ اسلام تو کفر کی زندگی کے گناہوں کا تمام قصہ ہی پاک کر دیتا ہے، اور ہجرت بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتی ہے، اور حج بھی پچھلے سب گناہ ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ دور وہ تھا جب کہ آپ سے زیادہ پیارا، آپ سے زیادہ بزرگ و برتر میری نظر میں کوئی اور نہ تھا۔ آپ کی عظمت کی وجہ سے آپ کی عظمت کی وجہ سے یہ تاب نہ تھی کہ کبھی آپ کو نظر بھر کر دیکھ سکتا۔ اگر مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک پوچھی جائے تو میں کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے کبھی پوری طرح آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ کاش اگر میں اس حال پر مر جاتا تو امید ہے کہ جنتی ہوتا، پھر ہم کچھ چیزوں کے متولی اور ذمہ دار بنے، اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا حال ان چیزوں میں کیا رہا۔ یہ میری زندگی کا 3 دور تھا۔ اچھا دیکھو، جب میری وفات ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی واویلا اور شور و شغب کرنے والی عورت نہ جائے، نہ زمانہ جاہلیت کی طرح آگ میرے جنازے کے ساتھ جائے۔ جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر اچھی طرح مٹی ڈالنا، اور جب فارغ ہو جاؤ تو میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگا رہے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے سوالات کے جواب کیا دیتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، کھول کے دیکھ لیجیے، آپ کو مل جائے گی۔ حدیث نمبر 5، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خطاب کے بیٹے جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، کھول کے دیکھ لیجیے۔ حدیث نمبر 6، حضرت ابو لیلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے ارشاد فرمایا ابو سفیان تمہاری حالت پر افسوس ہے، میں تو تمہارے پاس دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، تم اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ گے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، مجمع الزوائد کی روایت ہے، کھول کے دیکھ لیجیے۔ آپ کو میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں، ٹوہانہ میں جس وقت میں رہتا تھا میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو بزرگ تھی، قریب 70 سال عمر تھی، وہ بھنگیوں کے گھر میں ہے، تو میرا گزر اس گھر کے سامنے سے ہوا تو اس عورت نے مجھے بلایا اور کہنے لگی مسلمان ہو؟ میں نے کہا جی ہاں مسلمان ہوں۔ تو وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ سن 47 میں میری عمر اس وقت 11-12 سال تھی اور میں ان بھنگیوں کے ہاتھ لگ گئی اور انہوں نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ خنزیر بھی کھلایا، عزت آبرو بھی لوٹی، حتیٰ کہ آج اس کے پوتا پوتی جوان ہو چکے ہیں، شادی کر رہی ہے، ان کی شادی کر چکی ہے، اور کمال اس بات کا کہ وہ حافظ قرآن تھی عورت، لیکن اپنا نہ ایمان بچا پائی نہ ہی وہ اپنا جو ہے اسلام بچا پائی۔ تو آج بھی وہ روتی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ایمان باقی ہے۔ اگر وہ مرتے وقت بھی کلمہ پڑھ لے، جیسے کہ پیچھے گزری ہے، اگر وہ مرتے وقت بھی کلمہ پڑھ لے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یا میرے کہنے سے اگر وہ کلمہ پڑھ لیتی ہے مرتے وقت اور اسلام میں آ جاتی ہے تو شاید ہم میں سے کسی کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے پھر کہہ رہا ہوں، اس علاقے میں آ کے کام کریں، دین کا کام کریں۔
اچھا اگلی روایت بھی سن لیجئے، روایت نمبر 7 بھی سن لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، میں عرض کروں گا اے میرے رب، جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ میری شفاعت کو قبول فرمائیں گے اور وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہو۔ بخاری شریف کی روایتیں کھول کے دیکھ لیجئے۔ روایت نمبر 8 بھی سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی دوزخ سے نکال لو۔ چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا، ان کی حالت یہ ہوگی کہ جل کر سیاہ فام ہو گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکل آئیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں پانی اور کھاد ملنے کی وجہ سے فوری اوگ آتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے وہ کیسا زرد بلخایا نکلتا ہے؟ بخاری شریف کی روایتیں کھول کے دیکھ لیجئے۔ حدیث نمبر 9، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کو اپنے اچھا عمل سے خوشی ہو اور برے کام پر رنج ہو تو تم مومن ہو۔ مستدرک حاکم کی روایتیں کھول کے دیکھ لیجئے۔ حدیث نمبر 10، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور ایمان کی لذت اسے ملی جو اللہ تعالیٰ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو جائے۔ مسلم شریف کی روایتیں۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسلام کے مطابق عمل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی محبت کے ساتھ ہو۔ جس کو یہ بات نصیب ہو گئی یقیناً ایمانی لذت میں بھی اس کا حصہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔